बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो उन होम्योपैथ्स के लिए है जो इस वजह से परेशान रहते हैं कि पूरी कोशिश करने के बावजूद, बार बार मुकम्मल केस लेने के बावजूद, रिपर्टराइजेशन करने के बावजूद, मटीरिया मेडिका से बेहतरीन दवा तलाश करके अप्लाई करने के बावजूद उनके केसेस ठीक क्यों नहीं होते। आज की वीडियो में आपको इसका मुकम्मल जवाब मिलेगा, इसलिए आज की वीडियो पूरी मुकम्मल गौर से देखें। इसमें बहुत अहम नुक्ते हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो नाजरीन, जो होम्योपैथी नहीं जानते हैं ज़्यादा या नुस्खों पर काम करते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। मैं आज उन लोगों से मुखातिब हूँ जो सिंगल रेमेडी करते हैं और अपनी पूरी तवानाई और पूरी तनदेही से केस लेते हैं, रिपर्टराइजेशन करते हैं, दवा तजवीज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके बहुत से केसेस या कुछ केसेस वो सॉल्व नहीं होते, शिफायात नहीं होते। तो इसकी सबसे अहम वजह यह है कि ये गलती मुझसे भी कई साल तक होती रही। हमने पढ़ा कि होम्योपैथी टोटलिटी पर काम करती है, हमने हर मरीज़ की टोटलिटी लेनी होती है और टोटलिटी में माइंड सिम्टम्स आ जाती हैं, जनरलिटीज़ आती हैं, लोकल सिम्टम्स आती हैं, पैथोलॉजी आती है, ये सारी चीज़ें टोटलिटी में आती हैं। तो हमने हर केस में टोटलिटी लेनी है और टोटलिटी के ऊपर हमने उसकी एक बेहतरीन दवा तजवीज़ करनी है जो उस सारी टोटलिटी को एड्रेस करती हो, उस सारी टोटलिटी को कवर करती हो। लेकिन ये एक उसूल है जो हनीमन ने हमें दिया, टोटलिटी वाला ऑर्गेनन के अंदर। इसके अलावा भी हनीमन ने हमें बहुत से उसूल दिए और बीमारी की बहुत सारी ऐसी डायमेंशंस या ऐसी कंडीशंस बताईं जिनमें टोटलिटी का उसूल अप्लाई नहीं होता, जिनमें कुछ और उसूल अप्लाई होते हैं। तो हम होम्योपैथ सिर्फ और सिर्फ टोटलिटी के पीछे लग जाते हैं और हर केस में टोटलिटी तलाश करने की कोशिश करते हैं, हर केस में माइंड सिम्टम और जनरल सिम्टम्स तलाश करने की कोशिश करते हैं, जबकि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें टोटलिटी सिरे से मौजूद ही नहीं होती। और उसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस भी होते हैं जो दवा से रिलेटेड केस होते ही नहीं हैं, जो और टाइप के केस होते हैं जिनका दवा के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होता। तो जिन केसेस के अंदर टोटलिटी मौजूद ही नहीं होती या जो केसेस दवा के मुतालिक होते ही नहीं, उनको किसी और तरीके से डील करने की, हल करने की ज़रूरत होती है, उनमें दवा की एप्लीकेशन ही नहीं, दवा का इजहार ही नहीं होता उनमें। तो अगर हम उनमें दवा तलाश करने की तो हमें नाकामी के सिवा और क्या हासिल होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनन के मुताबिक ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं जिनमें लॉ ऑफ टोटलिटी अप्लाई नहीं होता और उनको किसी और जाविये से देखने और किसी और तरीके से हल करने की ज़रूरत होती है। हनीमन एफोरिज्म 76 में लिखते हैं, Only for the natural diseases has the beneficent deity granted us in homeopathy the means of affording relief. But those devastations and maimings of the human organism, exteriorly and interiorly, affected by years frequently of unsparing exercise of the false art, with its hurtful drugs and treatments, must be remedied by the vital force itself. ये बहुत अहम नुक्ता है कि हम ये समझते हैं कि हमने हर केस में दवा अप्लाई करनी है, टोटलिटी की बेस पर दवा अप्लाई करनी है। मतलब ये कि हर केस में माइंड सिम्टम भी मौजूद होंगी और जनरलिटीज़ भी मौजूद होंगी, मोडालिटीज़ भी मौजूद होंगी और हमने इस टोटलिटी के ऊपर दवा तजवीज़ करके हमने मरीज़ को अपनी दवा के ज़रिए सही करना है। जबकि हनीमन क्या कह रहे हैं? हनीमन कह रहे हैं कि जो नुकसानदेह दवाओं और मुआलजात के ज़रिए जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं, मस्ट बी रेमेडीड बाय द वाइटल फोर्स इटसेल्फ। जो नुकसानदेह दवाओं के ज़रिए, जो एलोपैथिक या मटेरियल डोज में मेडिसिन के ज़रिए बॉडी के अंदर
خرابیاں آتی ہیں، کوئی آرگن ڈیمیج ہوتے ہیں، کوئی بھی مرضیاتی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے، اس میں ٹوٹیلٹی موجود نہیں ہوگی، اس میں مائنڈ سمٹم اور جنرلٹیز موجود نہیں ہوں گی، چونکہ ہانیمن کہتے ہیں کہ only for the natural diseases has the beneficent deity granted us in homeopathy the means of affording relief۔ جو نیچرل ڈیزیزز نہیں ہیں ان میں سب سے پہلا جو ذکر ہے یا جو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈرگ ڈیزیزز ہیں، وہ آرٹیفیشل ڈیزیزز بھی ان کو ہومیوپیتھک لٹریچر میں کہا جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں ڈرگ ڈیزیزز اتنی زیادہ ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ ریسنٹلی ایک کیس آیا ہے میرے پاس، ایک بہت بڑے نامور ایلوپیتھک میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، وہ اپنی میسز کو لے کے میرے پاس آئے ہیں جن کو ایک سکن پرابلم ہے، اس کو کہتے ہیں لیچن پلینس۔ یہ ہمارے ہومیوپیتھک لٹریچر میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور آپ نیٹ پر بھی اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے خود مجھے کیس ہسٹری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس خاتون کو یعنی ان کی میسز کو وہ 20-25 سال سے ہائپر ٹینشن کی میڈیسن دے رہے ہیں، اور بیچ میں انہوں نے کچھ عرصہ ایک ایسی دوائی بھی استعمال کروائی ہے جس میں ڈاکومنٹڈ ہے کہ یہ لیچن پلینس پیدا کر سکتی ہے۔ اب اگر کسی دوا نے، کسی ڈرگ نے اپنے خاص ایکشن کے ذریعے اس کی سکن پیشنٹ کی ڈیمیج کی اور وہاں لیچن پلینس کی کنڈیشن پیدا ہو گئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر کسی ہومیوپیتھک دوا کی پوری ڈرگ پکچر ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ایک اور کیس میرے پاس آیا کہ ایک خاتون تھی جس نے مجھے کہا کہ اس کا بیٹا ہے، 10-12 سال اس کی عمر ہے، جس کو سکن پر سفید نشان بن رہے ہیں، تو میں اس کی ٹریٹمنٹ کرانا چاہتی ہوں۔ جب میں نے اس کی کیس ہسٹری لی تو پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ ماڈرن غذائیں، یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کھاتے تھے، اور انہیں تو اس بات کی سمجھ نہیں تھی، لیکن جب میں نے ہسٹری لی تو مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ اس کو جو سکن میں ایچنگ پیدا ہوئی، خارش پیدا ہوئی، وہ ساری کی ساری ان غذاؤں کی وجہ سے تھی، جو مسالہ دار اور مرغن غذائیں وہ بہت زیادہ کھاتے تھے۔ اچھا، اب سب سے پہلی بات یہ آ گئی کہ جو غذاؤں کی وجہ سے خارش پیدا ہوئی ہے، وہاں آپ کو کسی نیچرل خارش کا پیٹرن نہیں ملے گا۔ جو قدرتی طور پر وبا کی صورت میں یا جو عام طور پر قدرتی طور پر خارش لگتی ہے، اس خارش میں ایک پورے کا پورا پیٹرن آپ کو کسی دوا کا نظر آئے گا۔ اسی وجہ سے ہانیمن نے کہا ہے کہ only for the natural diseases، تو جو نیچرل وے سے خارش لگے گی اس میں تو آپ کو کسی دوا کا پورا پیٹرن، سلفر کا، سورائنم کا، لیڈم کا، پلسٹیلا کا، گریفائٹ کا، کسی بھی جو خارش کی دوا ہے اس کا ایک پیٹرن ملے گا۔ پیٹرولیم ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو کسی خاص قسم کی سکن کو خراب کرنے والی غذا سے جو سکن خراب ہوگی اور وہاں خارش پیدا ہوگی، کیا وہاں آپ کو سلفر کی یا سورائنم کی مائنڈ سمٹم یا جنرل سمٹم ملیں گی؟ بالکل نہیں ملیں گی، چونکہ وہ تو اس غذا نے اپنے موڈ آف ایکشن کے تحت صرف سکن کو خراب کیا ہے، اس پورے کے پورے آرگنزم کے اندر ایک اجتماعی خرابی تو نہیں پیدا کی۔ تو کیس میں بنیادی طور پر ہی کسی بڑی دوا کی بڑی پکچر موجود نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس ایچنگ کے لیے ان کو جو سکن اسپیشلسٹ نے میڈیسن لکھ کر دی، جو کریم لکھ کر دی، میں نے ان کو کہا کہ مجھے ان کے بھی نام بھیجیں۔ تو جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں لکھا ہوا تھا کہ اس دوائی کے ایفیکٹس کی وجہ سے سکن پر سفید پیچز بھی بن سکتے ہیں۔ اب لمبا عرصہ بار بار خارش ہوتی رہی اور اس خارش کی وجہ سے وہ کریم بار بار لمبا عرصہ استعمال کرتے رہے، اور اس کی وجہ سے خارش کے بعد اگلا سٹیپ یہ آیا کہ اس کے سکن کے اوپر سفید نشان بننے شروع ہو گئے، اور ان سفید نشانوں کے لیے انہوں نے دوبارہ سکن اسپیشلسٹ کو چیک کرایا تو اس نے ایک اور میڈیسن لکھ کر دی، ایک اور آئنٹمنٹ لکھ کر دی۔ میں نے ان کو یہ کہا تھا سٹارٹ میں ہی کہ آپ مجھے وہ ساری دواؤں کی تفصیل بھی بھیجیں جو اب تک آپ نے استعمال کروائی ہیں۔ تو جب میں نے اس میڈیسن کو نیٹ پر سٹڈی کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سکن کا کینسر بھی پیدا کر سکتی ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسا کیس جس میں شروع میں ہی ایک ڈرگ کی پوری پکچر نظر آنے کا امکان نہیں ہے، کسی بھی ڈرگ کی مائنڈ سمٹم یا جنرل سمٹم نظر آنے کا امکان نہیں ہے، اس میں صرف خارش پیدا ہوئی ہے فزیکل لیول پہ، جنرلٹیز پہ، مائنڈ پہ اس کا جنرلٹیز کے ساتھ، مائنڈ کے ساتھ اس کا کوئی لمبا چوڑا کنیکشن نہیں ہے۔ تو کیس کے سٹارٹ میں ہی کسی ڈرگ کی پوری پکچر نہیں ہے، اس کے بعد پھر ایک اور میڈیسن آئی جس نے پھر ایک اور کنڈیشن سکن کے اوپر ہی پیدا کی، اور اس کے بعد پھر ایک اور میڈیسن آئی جس کے اس سے بھی کوئی خطرناک کنڈیشن پیدا کرنے کے امکانات موجود ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی میلیگننسی پیدا ہو جاتی تو کیا آپ کو اس کیس میں کوئی ہومیوپیتھک پکچر نظر آتی، کسی ڈرگ کی ٹوٹیلٹی نظر آتی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہاں آپ کو کوئی ٹوٹیلٹی نظر آتی۔ آگے ہانی من کہتے ہیں اسی پیراگراف کی آخری لائنز، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، A human healing art for the restoration to the normal state of those innumerable abnormal conditions so often produced by the allopathic non-healing art there is no and cannot be، کہ ایلوپیتھک ڈرگز کی وجہ سے جو انیومریبل ایب نارمل کنڈیشنز، یہ آج سے 250 سال پہلے ہانی من انیومریبل ایب نارمل کنڈیشنز کہہ رہے ہیں، تو سوچیں کہ آج کے دور میں وہ کتنی کنڈیشنز ہوگی۔ میرے خیال میں آج تو ہزاروں کی تعداد میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں، بے شمار بیماریوں کے لیے ایسی دوائیاں جو اب استعمال ہو رہی ہیں وہ ہانی من کے دور میں تو تھی ہی نہیں، اور غذا کے اندر ایسے کیمیکلز جو استعمال ہو رہے ہیں بے شمار قسم کے، ہانی من کے دور میں تو تھے ہی نہیں۔ غذا کے اندر جو کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی ڈرگ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں ایسی چیزیں اب ریگولر انسانوں کی ڈائٹ میں شامل ہو چکی ہیں جو اس طرح کی ڈرگ کنڈیشن ایب نارمیلٹیز پیدا کر سکتی ہیں۔ تو جب اس طرح کی کسی کیمیکل سے یا کسی ڈرگ سے باڈی کے کسی خاص حصے میں کوئی ایب نارمیلٹی آئی ہے، وہاں آپ کو اس بات کی قطعاً امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ کو وہاں پر ایک پوری ڈرگ پکچر ملے گی، آپ کو وہاں جنرلٹیز ملیں گی، آپ کو وہاں مائنڈ سمٹم ملیں گی۔ اگر ملیں گی، ہو سکتا ہے مائنڈ سمٹم موجود ہوں، جنرلٹیز بھی موجود ہوں، وہ پیشنٹ خود کسی دوا کا مریض ہو، لیکن آگے کیا ہوگا کہ جو اس کی پیتھولوجی یا جو کنڈیشن وہ آپ کے پاس لے کر آئے گا وہ آپس میں میچ نہیں کریں گی، اس کی پیتھولوجی کسی اور سائٹ پر جا رہی ہوگی اور اس کی جنرل اور مائنڈ سمٹم کسی اور سائٹ پر جا رہی ہوں گی اگر موجود ہوں گی تو، اور بہت سارے کیسز میں تو موجود ہی نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر موجود نہیں ہوں گی اور ہم ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے یا بالکل ویگ قسم کی، مبہم قسم کی سمٹمز لے کر ان کے اوپر ہم دوا کی ایک ٹوٹیلٹی بنائیں گے تو اس میں ہمیں لازمی طور پر فیلئر ہوگا۔